नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक में 4 साहिबजादियाँ और 3 बेटे थे, जिनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी आज की वीडियो में आपके सामने पेश किए जाएंगे। नंबर 1, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक में सबसे पहले हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक से हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासआदत इजहार नबुव्वत से कबल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू अल कासिम उन्हीं के इंतिसाब से है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जाता तो अबुल कासिम की कुनियत से पुकारा जाता। एक दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी शख्स ने ये आवाज दी, या अबुल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसी नाम के फलां शख्स को पुकार रहा था। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि कोई ये कुनियत न रखे। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल मक्का मुकर्रमा में हुआ। एक रिवायत के मुताबिक उनका इंतकाल 2 साल की उम्र में हुआ। बाज ने लिखा है कि 17 माह की उम्र में हुआ और कब्ले बैसत इंतकाल हुआ। एक रिवायत के मुताबिक पांव चलने की उम्र तक हयात रहे, जबकि एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ 7 दिन हयात रहे। नंबर 2, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक से पैदा हुए। आपका लक़ब तय्यब व ताहिर है। उनकी मक्का मुकर्रमा में बैसत नबुव्वत के बाद विलादत हुई और अहद तफूलियत में वफात पाई। दुश्मन इस्लाम आस बिन वाइल सहमी को जब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल की खबर मिली और उससे कबल वो हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात की खबर सुन चुका था, तो उसने बड़े तकब्बुर से कहा, मोहम्मद के साहिबजादे फोत हो गए और वो अबतर यानी बेनस्ल रह गए और कोई मोहम्मद का नाम लेवा नहीं रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर सूरह कौसर नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता कर दी, बस अपने परवरदिगार की नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। नंबर 3, हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में आखिरी औलाद पाक हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आप ज़िलहज हिजरी बमकाम आलिया, जहां पर हजरत मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा रहती थीं, पैदा हुए। वालिदा मोहतरमा का इस्म मुबारक हजरत मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा है। रिवायात में आता है कि जब हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत हुई तो हजरत अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपकी फुफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की लोंडी थी, दाई की खिदमत अंजाम दी। जब हजरत अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत की खबर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई तो आपने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार फरमाया और 2 भेड़ें ज़िबा की। फिर हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अनवर को मूंड कर बालों के बराबर चांदी वजन करके मिस्कीनों पर सदका फरमाया और सर के बालों को जमीन में दफन किया। हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम अपने जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर रखा। अंसार की तकरीबन तमाम खवातीन ने दूध पिलाने की ख्वाहिश का इजहार किया।
بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خدمت حضرت ام سیف رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی، جن کے شوہر آہنگر تھے۔ ان کا مکان حوالی مدینہ منورہ میں تھا۔ بھٹی چلنے کی وجہ سے گھر میں دھواں رہتا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کی محبت میں وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار فرمایا کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو اپنے عیال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مہربانی فرماتے ہوئے نہ دیکھا۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو ہم بھی ساتھ ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کو آغوش مبارک میں لے کر خوب پیار فرماتے اور ام سیف کے شوہر حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالی عنہ بھٹی میں آگ جلائے ہوئے ہوتے اور ان کے گھر میں دھواں ہوتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابراہیم کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تو میں پہلے جا کر انہیں خبر کر دیتا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، تاکہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ام سیف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہی ہوا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابراہیم نزع کی حالت میں ہیں، تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ام سیف رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی نزع کی حالت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو آغوش میں لے لیا۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں، میری آنکھیں روتی ہیں اور دل جلتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں، حالانکہ آپ نے اس موقع پر رونے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عوف کے فرزند، جس حالت کو تم نے دیکھا ہے یہ میت پر رحمت اور شفقت کا اظہار ہے جو کہ اس کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوئی ہے، اور میں نے جو ممانعت فرمائی ہے وہ اس آواز کی ہے جو مصیبت کے وقت نکلتی ہے، اور میں منع کرتا ہوں منہ نوچنے، چہرہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے اور بین کرنے سے، لیکن آنکھوں سے پانی جاری ہونا رحم اور شفقت کی وجہ سے ہے، اور جو رحم و شفقت نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہ ہوگا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی تو روتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، رونا رحمت ہے اور چیخنا چلانا شیطانی فعل ہے۔ یوں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ خالق کے حقیقی سے جا ملے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 4، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیوں میں بڑی صاحبزادی ہے۔ بعثت سے 10 برس قبل جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئیں۔ آپ کی شادی قبل نبوت آپ کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن الربیع سے ہوئی، جو کہ آپ کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئیں۔ ان کے شوہر ابو العاص بن الربیع نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا
اور مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو دیگر قیدیوں کے ساتھ ابو العاص بھی گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں کی خبر جب مکہ مکرمہ پہنچی تو اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے فدیہ میں وہ ہار بھیجا جو شادی کے وقت ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تحفے میں دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا ہار دیکھا تو دل پر سخت رقت طاری ہو گئی۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا، اگر تم مناسب خیال کرو تو میری بیٹی زینب کا ہار واپس کر دو اور اس کا قیدی بھی واپس لوٹا دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں آپ کی رضا ہوگی ہم ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عہد لیا کہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فدیہ قرار پایا اور اس شرط پر ان کو رہا کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آئیں، اور فرمایا کہ مکہ کے اندر داخل نہ ہونا اور باہر کسی مقام پر ٹھہر جانا، اور جب وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے حوالے کر دیں تو تم ان کو ساتھ لے کر مدینہ آ جانا۔ جب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وعدہ کے مطابق اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ چونکہ کفار مکہ کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے کا خطرہ تھا، اس لیے کنانہ نے ہتھیار بھی ساتھ لے لیے۔ جب مقام ذی طویٰ میں پہنچے تو قریش کے چند افراد نے تعاقب کیا۔ حبار بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزے سے زمین پر گرا دیا۔ وہ حاملہ تھیں، حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ نے ترکش سے تیر نکالے اور کہا کہ اگر اب کوئی قریب آیا تو ان تیروں کا نشانہ ہوگا۔ یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اسی اثنا میں ابو سفیان چند دیگر سرداران قریش کے امراء آیا اور کہا، اے کنانہ، تیر روک لو، ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے تیر ترکش میں ڈال لیے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں جو مصیبتیں پہنچی ہیں تم کو معلوم ہے۔ اب اگر تم اعلانیہ ان کی بیٹی کو ہمارے قبضے سے نکال کر لے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں زینب کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ معاملہ ذرا دب جائے اور شور وغیرہ کم ہو جائے تو اس وقت چھپ چھپا کر لے جانا۔ کنانہ نے اس مشورے کو قبول کیا اور پھر چند دن کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق موضع بطن یا ناحج میں پہلے ہی پہنچ چکے تھے، کنانہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حوالے کیا اور وہ ان کو لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس واقعہ کے 2.5 سال بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے باہر آئے۔ ان کے ساتھ مکہ والوں کا سامان تجارت تھا۔ اس تجارتی قافلہ کی واپسی کے وقت حضور سر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے قافلے پر قابو پا لیا تو ارادہ کیا کہ ابو العاص کے مال پر قبضہ کر لیں اور ان کو قتل کر دیں۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا مگر ابھی تک ان کے بارے میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس بات کی خبر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچی تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی مسلمان کو کسی کو عید و امان میں لینے کا حق نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہے۔
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے ابو العاص کو امان دے دی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ تم اسلام قبول کر لو تاکہ مشرکین کا یہ سارا مال تمہارے لیے غنیمت ہو جائے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں شرم کرتا ہوں کہ اپنے دین کو اس ناپاک مال سے پلید کروں۔ اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور اس مال کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دیا اور فرمایا اے مکہ والو میں نے تمہارا مال تمہیں پہنچا دیا، اب میرے ذمہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ مکہ والوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم گواہ رہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو سابقہ نکاح پر ہی ان کے ساتھ رخصت فرما دیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ نکاح کی تجدید فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہجرت کے 8ویں سال ہوا۔ حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت ام ایمن، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام عطیہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو غسل دیا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رحلت فرمائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ان کو غسل دو۔ پھر جب ہم غسل سے فارغ ہو گئے تو حضور نے اپنا تہبند مبارک بھیجا کہ اس سے ان کو کفن دو جو جسم سے پیوست ہو۔ اس کے بعد جب میت تیار ہو گئی تو حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر انور میں اتارا۔ نمبر 5، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ہیں۔ ان کی ولادت پاک نبوت سے پہلے واقعہ فیل کے 33 سال بعد ہوئی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد 3 قبل نبوت میں پیدا ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح قبل نبوت ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس پر ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ میرا سونا بیٹھنا حرام ہے۔ چنانچہ ابو لہب کے کہنے پر عقبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک ابشہ کی طرف اور دوسری ابشہ سے مدینہ کی طرف۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مدت تک حضور کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہوا۔ ایک عورت نے آ کر بتایا کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابراہیم اور لوط کے بعد عثمان پہلے ہیں جنہوں نے بیوی کو لے کر ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد حضور نے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ حبشہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، لیکن صرف 6 سال تک زندہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ کھیل رہا تھا کہ ایک مرغی نے آنکھ میں چونچ ماری جس سے زخم ہو گیا جو بڑھتا گیا اور بالآخر عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ سے مکہ کی طرف سفر کیا اور وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئی۔ یہ غزوہ بدر کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔
کیونکہ حضور نے خصوصی اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کریں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہجرت کے 1 سال 10 ماہ اور 20 دن بعد عین اسی دن ہوا جس دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں آ کر فتح کی نوید سنائی۔ نمبر 6، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہوئیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کا اصل نام آمنہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پہلے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد پیدا ہوئیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبوت سے قبل ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا۔ جب حضور نے نبوت کا اظہار فرمایا تو عتیبہ نے اپنے باپ ابو لہب کے کہنے پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے حضور کے پاس آیا اور کہا، میں آپ کے دین سے کافر ہوا، نہ مجھے آپ کا دین پسند ہے اور نہ آپ مجھے پسند ہیں۔ اس بدبخت لعین نے اس قدر زیادتی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا کہ حضور کی قمیض مبارک کو چاک کر دیا اور اپنا ناپاک تھوک آپ کی طرف پھینکا اور کہا، میں نے آپ کی بیٹی ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بدبخت کی اس زیادتی پر بہت دکھ ہوا اور زبان اطہر سے فرمایا، اے اللہ اس ملعون پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے اس جگہ موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کہا، میں نہیں جانتا اب کون سی چیز محمد کی دعا کے تیر سے تمہیں بچا سکے گی۔ پھر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عتیبہ لعین تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں قافلے والوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد قافلے والوں کو معلوم ہوا کہ اس مقام پر بے شمار درندے ہیں۔ درندوں کی اس کثرت سے ابو لہب کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، کیونکہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یاد تھی۔ چنانچہ اس نے قافلے والوں سے کہا، آج کی رات تم سب ہماری مدد کرو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میرے بیٹے کے حق میں آج کی رات اثر کرے۔ قافلے والوں نے ابو لہب کی بات مان لی اور سب نے اپنے اپنے سامان کو اکٹھا کر کے ایک اونچا سا ڈھیر بنا دیا۔ اس اونچے ڈھیر کے اوپر عتیبہ کے سونے کے لیے جگہ بنائی اور خود تمام قافلے والے ڈھیر کے اطراف میں گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے تاکہ عتیبہ کی حفاظت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سب نیند کے غلبے میں آ گئے۔ اچانک ایک شیر آیا اور اس نے ایک ایک کے منہ کو سونگا اور پھر یکدم اس نے ڈھیر کے اوپر چھلانگ لگا کر عتیبہ پر حملہ کر دیا اور اس کے سینے پر پنجہ مارا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عتیبہ کی گردن دبوچی اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سن 3 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا اور ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کہ میں ان کو عثمان غنی کے عقد میں دے دوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعامل کیا، مگر دیگر روایات میں ہے کہ حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، میں تم کو عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں اور عثمان کے لیے تم سے بہتر شخص ڈھونڈتا ہوں۔ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گیا۔
نکاح کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا 6 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہیں۔ شعبان سن 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر میں اتارا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اسے بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرمایا اگر 10 بیٹیاں ہوتی تو ان کو یکے بعد دیگرے دیتا جاتا اور انتقال کرتی رہتی۔ حضور کو اپنی اس صاحبزادی سے بہت محبت تھی، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو آپ ان کی قبر انور کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ نمبر 7، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب زہرا، بطول، زاکیہ، طاہرہ، مرضیہ اور راضیہ ہے۔ آپ کی سن ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت بعثت میں ہوئی، جبکہ ابن اسحاق نے لکھا ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد پاک قبل نبوت پیدا ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت 40 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ ابن جوزی نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی آپ کی پیدائش ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش نبوت سے تقریباً 1 برس پہلے ہوئی۔ والدہ کا اسم مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سن 2 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 15 سال 5.5 ماہ تھی، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر 21 سال 5 ماہ تھی۔ روایات میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سن بلوغت میں داخل ہوئیں تو قریش کے کئی اکابر لوگوں نے نکاح کے پیغام دیے، مگر حضور نے کسی کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح کی درخواست کی تو حضور نے ارشاد فرمایا اس بات کا اختیار قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں اس بارے میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان کے بعد ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عقد کی درخواست کی، مگر حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اس وقت جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون ہے؟ حضور نے فرمایا اے ام سلمہ اٹھو اور دروازہ کھول دو، یہ وہ مرد ہے جسے اللہ اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ گواہی دیتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے چچا کا بیٹا اور میرا بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ سن کر میں اچھل پڑی اور دروازے کی طرف ایسی بھاگی کہ قریب تھا کہ منہ کے بل گر پڑوں۔ میں نے دروازہ کھول دیا، اللہ کی قسم وہ اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوئے جب تک کہ میں اپنے حرم خانہ میں نہ چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیت اطہر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
हुजूर ने जवाब दिया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उनको अपने पास ही बिठा लिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपके पास सर झुकाए इस तरह जमीन की तरफ देखे जाते थे जैसे कि कोई शख्स कोई बात कहना चाहता हो मगर अदब को मलूज़ खातिर रखते हुए शर्म से काम ले रहा हो और शर्म की वजह से कुछ कहने से हिचकिचा रहा हो। सर्रे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो इरशाद फरमाया, ए अली, मेरा ख्याल है कि तुम किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हो मगर उसे बयान करने में शर्म महसूस कर रहे हो। जो कुछ तुम्हारे दिल में है कह दो और शर्म न करो, तुम्हारी आरजू पूरी होगी। हज़रत अली ने शर्म व हया का पैकर बने हुए निहायत अदब के साथ अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फ़ातिमा के लिए निकाह का पैगाम दूं मगर गुस्ताखी के ख्याल से हिचकिचा रहा था। या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा मुमकिन है? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं दूर से देख रही थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीने मुबारक ये सुनकर दमक उठी और मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हारे पास मैर अदा करने को कुछ है? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे दोस्त अहबाब में से कोई शख्स मेरे हालात से इस कदर वाकिफ़ नहीं जैसा कि आप वाकिफ़ हैं, और आपकी निगाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं। मेरे पास एक तलवार, एक घोड़ा, एक रिवायत में है एक ऊंट और एक ज़रा के सिवा कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा और तलवार तो जिहाद के लिए ज़रूरी है, अलबत्ता ज़रा को फ़रोख्त कर डालो। और ए अली, तुझे इस बात की बशारत हो, यकीनन अल्लाह ताला ने तेरा और फ़ातिमा का अक़द आसमान में बांध दिया है। उसके बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पाक से खुश बाहर निकले और बड़ी तेज़ी से मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। रास्ते में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिले। उन्होंने आपसे अहवाल पूछा तो हज़रत अली ने फरमाया, हुजूर ने मेरी दरख्वास्त हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ अक़द के बारे में कबूल फरमा ली है और मेरे पीछे ही तशरीफ़ ला रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि दोस्त अहबाब मस्जिद में जमा रहें ताकि मजलिस आम में अक़द किया जाए। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ ही मस्जिद में चले आए। थोड़ी ही देर बाद हुजूर भी मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और हज़रत बिलाल हबशी से इरशाद फरमाया, मुहाजिरीन व अंसार को जमा किया जाए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दावत पर मजलिस अक़दस में जमा हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह करीम की हम्द व सना बयान करने के बाद फरमाया कि मैंने अपनी साहिबजादी फ़ातिमा का अक़द हज़रत अली बिन अबी तालिब के साथ कर दिया है। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अपने दोस्तों की मजलिस में इस निकाह की बुनियाद को मुस्तहकम करूं। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया, ए अली, उठो और खुतबा पढ़ो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खड़े हुए, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी फ़ातिमा का निकाह मुझसे किया है और मैर ज़रा मुकर्रर हुई है। मैं इस पर राज़ी हूँ। हुजूर से दरियाफ्त कर लीजिए और इस पर गवाह रहिए। सहाबा ये सुनकर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने इस तरह निकाह फरमाया है? आपने असबात में जवाब दिया। चुनाचे उस मजलिस पाक में बाकायदा तौर पर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ निकाह हुआ। दुआए खैर और निकाह का ऐलान फरमाने के बाद हुजूर अपने बैत अथर में तशरीफ़ ले गए। फिर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया कि अपनी ज़रा को फ़रोख्त कर डालो और उसकी कीमत ले आओ।
روایات میں آتا ہے کہ اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درم میں خرید لیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی اور اس کی قیمت وصول کر لی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ اس زرہ کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے یہ میں آپ ہی کو ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خود بھی سخی تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سلوک کا شکریہ ادا کیا اور زرہ اور درم لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا، جسے سن کر حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس رقم میں سے مٹھی بھر درم حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے دیے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہمراہ بھیجا تاکہ اگر سامان زیادہ ہو تو آسانی سے مل کر اٹھا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رقم سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے سامان خریدا۔ ایک چمڑے کا گدا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک گدا تھا جو اون سے بھرا ہوا تھا، ایک ابا، ایک پردہ اور چند مٹی کے برتن تھے جو کہ خرید لیے گئے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک چادر، ایک مشک اور 2 چکیاں بھی تھیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ بستر کے ساتھ پلنگ یعنی چارپائی بھی تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا یہ مختصر سا سامان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا تو آپ کی پیاری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ باقی درم جو بچ گئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیے تاکہ بعض دوسری ضروری چیزیں خریدنے پر خرچ کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو خرید کر لائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نکاح کے بعد جب رسم عروسی کا وقت آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ ایک مکان لے لیں۔ چنانچہ حضرت حارثہ بن النعمان کا مکان ملا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس میں قیام فرمایا۔ ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کی جاتی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کر دیا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسے شخص کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ کوئی چیز ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں سے 2 شخصوں کو پسند فرمایا ہے کہ ایک تیرے باپ کو اور دوسرے تیرے شوہر کو، تو ہرگز اس کی نافرمانی نہ کرنا بلکہ فرما برداری بجا لانا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو طلب فرمایا اور ان کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور نرمی و اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو خوش رکھنا، مجھے خوش رکھنے کے مترادف ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرمایا۔ مستدرک للحاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے درج روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو از روئے اسلام سب سے پہلے مسلمانوں میں ہے اور علم کے اعتبار سے ان سب میں دانا ترین ہے۔
تم میری امت کی عورتوں میں سے بہترین ہو جس طرح کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنی قوم میں تھی۔ طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو دنیا میں نیک بخت اور آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف فرما تھے اور آپ کے جسم اطہر پر اونی چادر مبارک تھی۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور فرمائے اور تمہیں خوب پاک و منزہ فرمائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں اس سے جنگ کروں گا جو ان سے جنگ کرے گا اور میں ان سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ تھام لیتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آگے بڑھ کر حضور کا دست مبارک تھام لیتی اور اپنی جگہ پر حضور کو بٹھاتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رمضان سہ شنبہ کی شب سن 11 ہجری میں وصال فرمایا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 برس تھی، بعض روایات میں 29 برس لکھا ہوا ہے۔ قبر انور جنت البقیع میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔